अस्सलाम वालेकुम। मुंतहा हसन हाजिर खिदमत है डिसाइफर विद अब्दुल बासित की एक नई एपिसोड के साथ। नाज़रीन, आइए सबसे पहले आपको बताते चलें कि आज किन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। जहां इसराइल की गासिबाना पॉलिसी में हमें तब्दीलियां नज़र आ रही हैं, वहीं भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने एक बड़ा फैसला भी किया है। इस बारे में आपसे कुछ तफसीलात शेयर करते चलेंगे और साथ साथ भारत और बांग्लादेश के 1980 के तिजारती मुआहदे पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब खबर ये भी है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारे खरीदने का भी फैसला कर लिया है। इन्हीं तमाम दिलचस्प मौज़ूआत के साथ आगाज़ करेंगे आज के अपने प्रोग्राम का। खुश आमदीद कहेंगे बासित साहब को, वेलकम। बहुत शुक्रिया मुंतहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सबको सलाम जी। बासित साहब, ये इजराइल की पॉलिसी में हमें क्या तब्दीली अब नज़र आ रही है? क्या अल्टीमेटली इतना इंतज़ार करने के बाद अब फ़लस्तीन का मसला हमें हल होता नज़र आ रहा है क्या? उससे पहले मुंतहा हम ज़रा एक शॉर्ट में सुनाना चाहता हूँ अपने नाजरीन को। प्रोड्यूसर साहब सुना दीजिए कि शहबाज, हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वो क्या फरमा रहे हैं। मीडिया के बारे में जुबानबंदी है, सहाफ़ी बात करे जुबानबंदी। हम इज़हार राय की पाबंदी के ऊपर सख्त मजम्मत करते हैं। इस काले कानून को फिलफौर वापस लिया जाए। जो बख्शीश से इक़्तिदार में आते हैं वो लेजिस्लेशन अवामी मफाद में नहीं करते। जहाँ पर लेजिस्लेशन सहाफ़ियों को सबक सिखाने के लिए की जाती है, जब आप मीडिया का गला घोंटते तो आप पाकिस्तान का गला घोंटते हैं। ऐसी जो हथकंडे वो वही हुकूमत इस्तेमाल करती है जो किसी भी शोबे में अपनी कारकर्दगी साबित नहीं कर सकी। मैं तो मीडिया रेगुलेशन में बिल्कुल यकीन नहीं रखती। जहाँ जहाँ आपको मेरी जरूरत पड़ेगी वहाँ आप इंशाअल्लाह ताला मुझे, नवाज शरीफ साहब को, और मैं वादा करती हूँ कि मुस्लिम लीग नून को अपने साथ पाएंगे। और कल को अगर मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला इक़्तिदार में आ भी जाती है, ये वादे मैं उस दिन भी याद रखूँ। पीका ऑर्डिनेंस आपने बनाया है, आपने तो काला तरीन ऑर्डिनेंस जारी करके साबित कर दिया है कि आप जमहूरियत पे यकीन नहीं रखते, आप इख्तलाफ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो अमेंडमेंट्स हैं, जो तरामीम है जो इमरान खान साहब ने की हैं, एक ड्रकोनियन काला कानून, 22 करोड़ अवाम को इमरान खान साहब ने ज़ेनी गुलाम बनाने के लिए एक ड्रकोनियन अमेंडमेंट्स की हैं। और आज जो आप कवानीन बना रहे हैं, ये आपका गला घोंटेगा, ये आपको जेलों में डलवाएगा। अच्छा, ये सारी जो ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए हैं हमारे कायदीन ने, ये 2021 के हैं लगभग। उस वक्त सारे ये लोग अपोजिशन में थे। अच्छा, बात उस वक्त भी ये सही कर रहे थे, लेकिन आज कल जो कुछ हो रहा है वो भी सही है। क्यों? वो इसलिए कि एक दानिश्वर ने कहा था कि जब हक़ाइक़ तब्दील होते हैं तो मैं अपनी राय तब्दील कर देता हूँ। तो क्योंकि ये उस वक्त अपोजिशन में थे तो उस वक्त ये बातें सही कर रहे थे। आजकल ये हुकूमत में हैं तो हकीकत तब्दील हो गई है, तो जो आज कह रहे हैं वो भी सही है। तो बहरहाल बाकी हमारे देखने वाले बहुत समझदार हैं, वो अपने कंक्लूजन खुद ही ड्रा करें। मैं सिर्फ ये चाहता था लोगों को दिखाना कि माजी में भी वही बातें और आज जो बातें वो कर रहे हैं हुकूमत में आकर वो क्या हैं। अच्छा, अब आपका सवाल था इसराइल के बारे में जी। जो सीज़ फायर मुआहदा हुआ था उससे भी मोर और लेस दोनों पार्टीज़ जो हैं, हमास भी और इसराइल भी, फ़िलहाल तो वो काम कर रहा है। बल्कि आज भी हमास ने एक होस्टेज को रिलीज़ किया है। ये अपने नाज़रीन को हम बताते चलें कि ये पहला स्टेज है जो 6 हफ़्तों पे मुहित है, और इसमें इसराइल के 33 जो यरगमाली हैं हमास के पास या इस्लामिक जिहाद के पास, उनको रिहा किया जाएगा। उनके बदले इसराइल कोई 1000 से कुछ ज़्यादा फ़लस्तीनियों को रिहा करेगा। तो अभी तक तो ये मुआहदा हो रहा है, लेकिन लगता कुछ ये है कि इसराइल को कहीं ना कहीं शिकस्त का सामना तो है, क्योंकि उनका जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था कि हमास को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए या उसकी अस्करी क़ुव्वत को तबाह बर्बाद कर दिया जाए, वो तो नहीं हो सका। जिस तरह हमने पहले भी कहा, जी बिल्कुल, गो के डेसिमेट किया, तबाही बहुत फैलाई, 50,000 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हुए, गज़ा तबाह हो गया सारा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो इसराइल को एक इमीडिएट कामयाबी तो हुई है, लेकिन गज़ा से उसका निकलना एक बहुत बड़ी नाकामी भी है, क्योंकि पहले तो वो शुमाली गज़ा तक अपना रखना चाहते थे,
اور بلکہ پورے غزہ سے ہی فلسطینیوں کو نکالنا چاہتے تھے، وہ تو نہیں ہوا. جہاں حماس فلسطینی موجود ہیں غزہ میں، وہاں حماس بھی موجود ہے. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ اسرائیل کی پالیسی میں تبدیلی کیا ہے. بہت سے لوگ مغربی دنیا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اب غزہ کی بجائے اسرائیل نے کارروائیاں چونکہ مغربی کنارے میں شروع کر دی ہیں، تو اس کی اب پالیسی کا جو اس وقت مرکز ہے وہ یہ ہے کہ مغربی کنارے میں زیادہ سے زیادہ زمین لے، اور اس بابت ایک انہوں نے نیا قانون بھی کیا ہے. سیٹلرز کو اجازت دی ہے کہ آپ مزید زمین ہتھیا لیں فلسطینیوں سے. تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے سالوں میں اسرائیل جو ہے وہ مغربی کنارے کو بھی انیکس کر لیتا ہے کہ نہیں کرتا، جس طرح کہ انہوں نے گولان کو کیا یا بیت المقدس کو کیا. تو کہانی ابھی رہے گی، یہ فلسطینیوں کو اور قربانیاں دینی پڑیں گی. لیکن اس وقت لگتا یہ ہے کہ غزہ میں جو ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، بلڈنگ کا کام ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بھی کوئی زیادہ لوگ دلچسپی نہیں رکھتے میرے خیال میں. اسی طرح پیلسٹینین اتھارٹی بھی جو ہے وہ بھی جو ہے اس کا بھی گراف بہت نیچے ہے، تو وہ بھی شاید نہیں چاہے گی کہ غزہ میں جا کر کنٹرول سنبھالے. تو غزہ ابھی ایک رہے گا اسی مخمصے کے عالم میں. دوسری جانب ہمیں معلوم ہے کہ نتنیاہو کی ملاقات ہو رہی ہے، 4 فروری کو جا رہے ہیں امریکہ. تو اب کیا ٹرمپ اور نتنیاہو کے درمیان گفتگو ہوتی ہے، بہت سی چیزیں اس پہ ڈیپینڈ کریں گی کہ آیا اسرائیل کی پالیسی میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے نہیں آ سکتی. کیونکہ بن نتنیاہو کو بہرحال سپورٹ چاہیے جو اس کے کوalition پارٹنرز ہیں. اسموٹرچ ہیں، بن گویر تو الگ ہو گئے لیکن ابھی کوalition گورنمنٹ باقی ہے. تو اگر اسموٹرچ بھی اگر نکل جائیں گے تو پھر بن نتنیاہو کی حکومت کے لیے پرابلم ہو جائے گا. اور بن نتنیاہو یہ نہیں چاہتے کیونکہ ان کو کرپشن کیسز کا سامنا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم کی کرسی سے چمٹے رہیں. تو یہ ہے معاملہ. اب اصل میں اس کے بعد پھر مودی صاحب بھی جانے والے ہیں امریکہ، وہ بھی ٹرمپ کے بہت بڑے پرستار ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیا نکلتا ہے. لیکن مجموعی طور پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نتنیاہو اور ٹرمپ کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے اور وہاں واشنگٹن ڈی سی میں کیا فیصلے ہوتے ہیں. تو باسی صاحب اس کو میں کنکلوڈ اس طرح سے کر سکتی ہوں کہ فی الحال ہمیں فلسطین کا مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ابھی تو پتہ نہیں کتنے سال اور کتنی دہائیاں اور چاہیے اس مسئلے کو ہمیں اگر دیکھنا ہے. اور جس طرح میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ زیادہ تر اس کا انحصار جو ہے نا وہ عرب دنیا پہ ہے. یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے. جب تک عرب دنیا، ایک زمانہ تھا نا کہ 1948 میں، 67 میں، 73 کی وارز میں اگر آپ دیکھیے تو پوری عرب دنیا انوالو ہو جاتی تھی اسرائیل کے خلاف. لڑائیاں ہو گئیں، عرب دنیا نے لڑائیاں کر ڈالیں، لیکن 79 میں جب مصر اور اسرائیل نے معاہدہ کیا اس کے بعد ہم دیکھتے رہے کہ بس اسرائیل کے وہ حالات نہیں رہے. تو اب وہ عرب دنیا کا شاید وہ ہے نہیں، ایپیٹائٹ نہیں ہے کہ وہ فلسطینیوں کے خلاف اپنے آپ کو جنگ میں ڈالیں. صحیح. باسی صاحب میں کچھ جرمنی کی جانب رخ کرنا چاہتی ہوں اور کچھ اپنے ناظرین کی بھی توجہ دلانا چاہتی ہوں جو سیاسی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں جرمنی میں. تو کیا جرمنی کو بھی آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں اور ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسپائر ہو رہے ہیں ٹرمپ کی پالیسی سے یا ان کی شخصیت سے؟ جرمنی میں بڑی انٹرسٹنگ حالات چل رہے ہیں. ایک تو میں جب جرمنی میں پاکستان کا سفیر تھا تو 2011 میں ایک نئی جماعت مارز وجود میں آئی تھی، الٹرنیٹیو فار ڈوچلینڈ اور الٹرنیٹیو فار جرمنی، AFD اسے کہتے ہیں. یہ فار رائٹ کی جماعت ہے. اچھا، یہ اینٹی امیگریشن ہے ٹرمپ کی طرح، یہ بلکہ اینٹی EU ہیں، یہ EU سے بھی جرمنی کو نکالنا چاہتے ہیں. یہ اینٹی نیٹو بھی ہیں، یہ کہتے ہیں ہمیں نیٹو شیٹو کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ یوکرین وار میں جرمنی کے بڑے اس کے حصہ لینے بڑے خلاف ہیں. آپ کو ہمارے ناظرین کو معلوم ہی ہوگا کہ US کے بعد جرمنی نے سب سے زیادہ ملٹری ایکوپمنٹ اور یا امداد دی ہے عسکری یوکرین کو رشیا کے خلاف. تو یہ ہر اس چیز کے خلاف ہیں. تو اور خاص طور پہ اینٹی امیگریشن کے ان کی جو ہیں اس وقت جو اگر AFD اس زمانے میں، تو جرمنی کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو بھی تھوڑا سمجھ لیں. یہ متناسب نمائندگی کا سسٹم ہے. جو جماعت 5% ووٹ لے لیتی ہے الیکشنز میں یا اس سے زیادہ، تو وہ پارلیمنٹ میں
ٹیگ میں آ جاتی ہیں پارلیمنٹ میں ان کی لوور ہاؤس میں. تو اس وقت تو ان کی پاپولیرٹی نہیں تھی, لیکن پچھلے انتخابات میں انہوں نے بہت زیادہ سیٹیں ووٹ لے لیے جب پارلیمنٹ بھی اپنے آپ کو ان کی نمائندگی شامل ہو گئی. اب سنا اب چونکہ الیکشنز ہو رہے ہیں 23 فروری کو, اسنیپ الیکشنز ہیں, اس میں اے ایف ڈی اور جو ایسٹ جرمنی کے فار لیفٹ کے لوگ تھے وہ بھی بی ایس ڈبلیو کے نام سے اور یہ اے ایف ڈی کے نام سے, یہ فار رائٹ ہیں وہ فار لیفٹ ہیں, تو ان کو بڑی وہ بھی اینٹی امیگریشن ہیں اور اینٹی نیٹو ہیں, اینٹی ای یو ہیں, آپ اینٹی مطلب ان کا ایک الگ ایجنڈا ہے, بٹ ان کے خیالات ان معاملات میں ملتے جلتے ہیں. تو جو پولز ہیں وہ یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ جو 23 فروری کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں جرمنی میں, اس میں تقریباً یہ دونوں پارٹیز ملا کر 20 سے 25% ووٹ لے لیں گی, وچ از اے ہیوج نمبر. دوسری طرف جو کنزرویٹو ڈیموکریٹک یونین ہے جو اپوزیشن میں ہے, اور جو مین پارٹی انگیلا مارکل کے زمانے میں یہ پارٹی انہوں نے 16 سال تقریباً حکومت کی, تو یہ بہت بڑی پارٹی ہے. یہ اور سی ڈی او اور ان کی جو الائنس پارٹی ہے بویریا کی کرسچن سوشلسٹ یونین اور یہ کرسچن ڈیموکریٹک یونین, ان کا الائنس رہتا ہے ہمیشہ. تو انہوں نے اپنا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ہیں فریڈرک مرز, تو لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ یہی لوگ پاور میں آئیں گے سی ڈی یو. اب پچھلے دنوں ایک اینٹی امیگریشن بلکہ گزشتہ روز ہی پارلیمنٹ میں پیش کی گئی تھی جو کہ اے ایف ڈی نے اور سی ڈی یو نے مل کر کی تھی, جو کہ ناکام ہوئی. اور یہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی بات تھی کہ اے ایف ڈی اور ایس ڈی یو ایک ساتھ کھڑے ہیں, حالانکہ انگیلا مارکل کے زمانے میں اے ایف ڈی کو ایکسٹریمسٹ جماعت کا بھی کہا گیا تھا, ان کے خلاف کارروائی بھی کی تھی کہ ان کو بین کر دیا جائے. تو یہ معاملات خراب بھی ہیں, یورپ بھی اس میں, اٹلی ہو, ہنگری ہو, جرمنی ہو, تو ٹرمپ کا اثر تو آئے گا نا کہیں نہ کہیں. سو جیسے ٹرمپ کا نعرہ تھا کہ امریکہ فرسٹ, تو ان کا بھی ہے کہ جرمنی فرسٹ. لوگوں کو یہ خطرہ ہے کہ کہیں نازیزم دوبارہ نہ آ جائے, یہ بڑا خطرہ ہے خطرات لوگوں کو, کیونکہ یہ اینٹی, یہ سارے وہی لوگ ہیں جو کہ اینٹی جو بھی ہیں آپ کہہ لیں. صحیح. سو دیکھتے ہیں یورپ کا مستقبل کیا بننے جا رہا ہے. سو ناظرین یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور شامل کریں گے دیگر دلچسپ موضوعات. بریک کے بعد خوش آمدید. سو باسی صاحب, خبر یہ بھی ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ متحدہ عرب امارات کا دورہ کرنے جا رہے ہیں. آپ کی نظر میں اس دورے کی کیا اہمیت ہے؟ دورہ اس کی اہمیت تو ہے کیونکہ بھارت کی جب سے مودی سرکار آئی ہے خاص طور پہ وہ بڑے کنسسٹنٹلی اور پرسیویرنگلی وہ گلف کی طرف ان کا رخ ہے. اور جس طرح میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کی لیکڈائسیکل سفارتکاری کی وجہ سے بھارت نے بڑی اسپیس لی ہے ہمارے کاسٹ پہ. اچھا, اس کا اب یہ جو جا رہے ہیں جے شنکر صاحب یو اے ای جا رہے ہیں, اور اس کے بعد میرے خیال میں عمان بھی جائیں گے. وہاں پہ انڈین اوشن کانفرنس ہو رہی ہے جس کو انڈیا بھی ہوسٹ کر رہا ہے وہاں پہ, تو وہاں بھی بہت سے لیڈرز کی ان کی ملاقات ہوگی. اسی طرح ایجپٹ کے فارن منسٹر بھی بھارت کا دورہ کر رہے ہیں مستقبل قریب میں. تو یہ جو یو اے ای کا دورہ ہے یہ اس لیے بڑا اہم ہے کہ ایک تو اسرائیل اور غزہ میں جو جنگ چھڑ رہی تھی یا فلسطین کے خلاف جو جنگ ہو رہی تھی, اس کے بعد ایک جو پروجیکٹ تھا نا وہ ذرا التوا میں پڑ گیا تھا, انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور, جو کہ تقریباً 4800 کلومیٹر لانگ کوریڈور ہے یہ, جو کہ پہلے گلف اور انڈیا کو ملائے گا اور پھر گلف سے میڈیٹرینین اور یورپ کو ملائے گا. تو یہ بڑا زبردست ملٹی ایک آپ کہہ سکتے ہیں نوڈل ٹرانسپورٹ کوریڈور ہے. تو یہ ذرا خطرے میں پڑ گیا تھا کیونکہ اس میں اسرائیل بھی شامل ہے اس کوریڈور میں, اس میں سعودی عرب بھی شامل ہے, یو اے ای بھی شامل ہے, جرمنی, فرانس, ای یو, یہ سارے ممالک شامل ہیں. تو اس پہ بات چیت نہیں ہو رہی تھی کیونکہ اسرائیل جنگ میں تھا. تو اب چونکہ سیز فائر ہو گئی ہے تو بھارت اور متحدہ عرب امارات کو لگتا ہے کہ اس پہ کام ایٹ لیسٹ پہلے فیز میں یو اے ای اور بھارت کے درمیان شروع ہو سکتا ہے. پہلے ہم اس کو ملاتے ہیں, اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں. صحیح. تو جو جے شنکر صاحب ہیں یہ اب پہنچ گئے ہیں, پہنچیں گے بلکہ یو اے ای, تو یہ معاملہ زیر غور آئے گا. اس کے علاوہ بھارت کے لیے اور بھی بڑی مشکلات تو ہیں, کیونکہ اگر آپ دیکھیے تو ایک طرف چائنا, بھارت کے مسائل بھی چل رہے تھے بلکہ ابھی تک چل ہی رہے ہیں, گو کہ
بھارت کے وزیر خارجہ سیکرٹری خارجہ نے وکرم مسری نے دورہ بھی کیا چین کا پچھلے ہفتے. اس کے بعد سے کچھ معاملات اچھے لگتے ہیں کہ نظر آ رہے ہیں, کیونکہ فلائٹس دوبارہ بحال ہونے کا فیصلہ ہو گیا ہے, ویزوں میں جو ریسٹرکشنز لگی تھیں ان کو ختم کرنے کی بات ہو گئی ہے, اور تجارت میں بھی جو تھوڑے بہت ایشوز تھے وہ بھی سیٹل ہونے میں نظر آتے ہیں کہ وہ بھی سیٹل ہو جائیں گے. لیکن بھارت کو ایک ہمیشہ سے یہ خطرہ رہا ہے کہ جو ڈوکلم کا علاقہ ہے نا, بھوٹان, بھارت اور چائنا ٹرائی جنکشن ہے یہ, یہاں سے اگر آپ دیکھیے تو سلیگوری کوریڈور جس کو چکنز نیک بھی کہتے ہیں, یہ تقریباً آپ کہہ سکتی ہیں کہ 60 کلومیٹر لمبائی ہے, صحیح, اور اس کی جو ویڈتھ ہے وہ ہے 20 سے 22 کلومیٹر. اچھا, یہ جو چائنا کے بارڈر سے اگر آپ دیکھیں تو یہ 1700-1800 کلومیٹر دور ہے, یہ میپ بھی ہم دکھا رہے ہیں. تو اس میں بھارت کو یہ خطرہ رہتا ہے کہ کہیں چائنا اس کوریڈور پہ سلیگوری کوریڈور پہ قبضہ نہ کر لے اگر کوئی جنگ چھڑ جاتی ہے. اچھا, اس کا یہ بڑا اسٹریٹجک کوریڈور ہے کیونکہ یہ ویسٹ بنگال کا حصہ ہے, تو اگر یہ چائنا اس پہ قبضہ کر لیتا ہے تو جتنا بھی نارتھ ایسٹ ہے, جتنی بھی اسٹیٹس ہیں وہ بھارت کے دوسرے علاقوں سے کٹ جاتی ہیں. تو بھارت کو یہ خطرہ ہمیشہ سے رہا, اور خاص اس میں ڈکلام میں جو 1917 میں جو کلیشز ہوئے اس کے بعد یہ خطرہ بڑھ گیا ہے. صحیح, اسی لیے بھارت نے یہ طے کیا کہ ایک تو ہم بنگلہ دیش کے ساتھ جو ان کا ایک تجارتی معاہدہ تھا 1980 کا, اس کا آرٹیکل 8 ہے شاید, اس کا آپ پڑھیے تو ہم دکھا بھی رہے ہیں. اس میں بھارت نے اس وقت بھی یہ اینٹیسپیٹ تو کر رہے تھے نا کہ چائنا کے ساتھ تعلقات ان کے بڑے عرصے سے خراب ہیں, 1962 کی جو ان کی وار ہوئی تھی, سائنو انڈیا وار. تو یہ جو آرٹیکل ہے, آرٹیکل 8, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں ایک دوسرے, کیونکہ بنگلہ دیش کا تو بارڈر ملتا ہے نا بھارت کے ساتھ, تو اس کوریڈور اگر دیکھیے چائنا اور سلیگوری کوریڈور پہ قبضہ کر لیتا ہے تو پھر ایسٹرن اسٹیٹ کو ملانے کا راستہ بنگلہ دیش کے ذریعے ہی آتا ہے. تو آرٹیکل 8 جو ہے وہ اس بات پہ تھا کہ ہم اس بھارت کو اس اجازت ہوگی بنگلہ دیش کی ٹیریٹری استعمال کرنے میں. ایک تو یہ تھا. دوسری جانب بھارت نے ایک اور کام بھی کیا کہ کلادان کوریڈور بھی بنانے پہ کام شروع کر دیا. یہ کوریڈور میانمار کے ذریعے میانمار تک جائے گا اور اس کے بعد پھر کلادان ریور سے ہوتا ہوا اوپر جو بھارت کی اسٹیٹس ہیں, نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس, ان کو ملائے گا. تو یہ دو کوریڈورز ہیں, ایک تو بنگلہ دیش کی جو علاقہ استعمال کرنے کا ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے, یا ایٹ لیسٹ اگر کوریڈور سلیگوری کوریڈور ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو بھارت کو ایک تو بنگلہ دیش کی ٹیریٹری استعمال کرنے کی اجازت, اور پھر یہ کلادان کوریڈور. یہ دو منصوبے بھارت کے لیے بڑی اہم ہیں. جہاں تک میانمار کا تعلق ہے, ہم جانتے ہیں کہ, اور یہ ریخائن اسٹیٹ جو ہیں جہاں پہ روہنگیا کا مسئلہ ہے, یہ زیادہ وہاں پہ اصل معاملہ یہ ہے کہ ستوے سی پورٹ جو ہے یہ, اور ستوے سی پورٹ جو ہے ریخائن اسٹیٹ میں ہے, اور ریخائن اسٹیٹ میں ایک طرف تو جو ریبلز ہیں جو کہ حکومت کے خلاف نبرد آزما ہیں, اور دوسری جانب اراکان روہنگیا سیلویشن آرمی بھی ہے جو کہ روہنگیا نے اپنا ایک ملٹری ونگ آپ کہہ لیں بنایا ہوا ہے, ریزسٹ کر رہے ہیں جو پریشر. اچھا, جو ریبلز ہیں جو کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس وقت لڑ رہے ہیں یا گورنمنٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں میانمار میں, وہ روہنگیا کو ہی مار رہے ہیں اور دوسری جانب حکومت کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں. تو ریخائن اسٹیٹ میں اس وقت ایک سول وار سی چل رہی ہے. اب یہ سول وار بھی تھوڑی سی خطرے, مطلب چونکہ بھارت کا بھی ایک ایٹیچیوڈ روہنگیا کے خلاف رہا ہے, ان کا خیال یہ ہے کہ جو سیلویشن آرمی ہے ان کو پاکستان اور چین سپورٹ کر رہا ہے تاکہ اس جو کلادان کوریڈور ہے یہ خطرے میں آ جائے. اب چونکہ اس میں جو ریبلز ہیں جس کو وہ اراکان آرمی کہتے ہیں وہ بھی انوالوڈ ہیں, تو میانمار کا انٹرسٹ تھوڑا کم ہو گیا اس کوریڈور میں, ان دا سینس کہ وہ نہیں چاہتے کہ چین اور بھارت کی جنگ میں اپنے آپ کو اس میں ملوث کریں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کہاں تک معاملہ آگے چلتا ہے. بھارت کی خواہش تو ہے کہ جلد از جلد کمپلیٹ ہو یہ کوریڈور, لیکن ابھی جو سول وار چونکہ ریخائن اسٹیٹ میں ہو رہی تو ممکن نہیں ہے. دوسری جانب بنگلہ دیش اور بھارت کے تعلقات بھی ہم جانتے ہیں کیسے چل رہے ہیں, تو بنگلہ دیش بھی وہ انٹرسٹ اب نہیں رہا
کہ وہ 1980 کا جو تجارتی معاہدہ ہے اس پہ منوان عمل درآمد کریں، کیونکہ یہ کچھ پروکو ہوتا ہے نا، کچھ لوگ کچھ دو کی بات ہوتی ہے، کوئی یک طرفہ بات تو ہوتی نہیں. اور جس طرح بھارت نے اس وقت بنگلہ دیش کو ٹریٹ کر رہا ہے، بنگلہ دیش کو اس کو اپنا اینمی بنا دیا انہوں نے اننیسیسریلی میرے خیال میں. اور تو وہ اب بنگلہ دیش کا بھی جو انٹرسٹ ہے، دلچسپی ذرا کم ہو گئی ہے، اور لگتا ہے کہ وہ بھی کہیں گے کسی اسٹیج میں کہ جی ہم اس کو ریویو کرنا چاہتے ہیں، ایٹ لیسٹ آرٹیکل 8 جو ہے اس 1980 کے معاہدے کا، کیونکہ یہ تو آپ کو کھلی چھٹی دے رہا ہے کہ آپ بنگلہ دیش کی ٹیریٹری استعمال کریں اور سارا اپنا ٹریڈ جو بھی آپ نے انٹرنل ٹریڈ کرنا ہے دوسری نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس کے ساتھ، تو اس کو ہم ریویو کریں گے. تو ممکن ہے کہ ہم دیکھیں اگلے آنے والے مہینوں میں کہ بنگلہ دیش اس چیز کا اظہار کرے کہ جی اس ٹریٹی کو یا معاہدے کو ہم ریویو کرتے ہیں، اس ایگریمنٹ کو. اب بھارت کس طرح اس پہ ریئیکٹ کرتا ہے وی ول سی، لیکن انٹرسٹنگ ایک ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے. تو یہ جو دورہ آپ نے جے شنکر جو ہے نا، یا بھارت جو ہے، میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ بھارت میں ایٹ لیسٹ ان کی فارن پالیسی میں ایک آپ کو ایک کنسسٹنسی نظر آتی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ پرو ایکٹیو بھی ہیں. وہ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ یہ چیلنجز آنے والے مہینے سالوں میں ان کو ہو سکتے ہیں، تو ابھی سے اپنے آپ کو اس طرح پوزیشن کر رہے ہیں تاکہ ان چیلنجز کو کاؤنٹر کر سکیں. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. دوسری جانب اگر آپ پاکستان کو، مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک ایسا ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہو گیا کہ ہم فٹس اینڈ اسٹارٹس میں کام کرتے ہیں. ہمارے ہاں کوئی لانگ ٹرم ویژن نہیں ہے کہ پاکستان کو ہم کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. اسی لیے میں نے گزشتہ روز بھی یہی کہا تھا کہ ہم گیمکس میں زیادہ یقین رکھتے ہیں، یا شاید ہمارا ایک مزاج سا بن گیا ہے کہ ہم بس خوش ہو جاتے ہیں کہ، اور ساری ہماری جو ہے بس کہ پالیٹکس ہوتی ہے. فارن پالیسی پالیٹکس ضرور ہوتی ہے، آپ بہت سے ایسے کام کرتے ہیں ڈومیسٹک پبلک جو اوپینین ہوتی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، لیکن جو لوگ فارن پالیسی کے بنانے میں یا اس کو امپلیمنٹ کرنے میں انوالوڈ ہیں، ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے لانگ ٹرم نیشنل انٹرسٹ پتہ ہونا چاہیے کہ لانگ ٹرم ہمارے نیشنل انٹرسٹ کہاں ہیں. بھارت کا یہ معاملہ مجھے دیکھ کے اپنے اوپر تھوڑا سا پریشانی بھی تھوڑی سی لاحق ہوتی ہے کہ بھارت کو یہ کلیئرلی ان کو معلوم ہے کہ ان کے انٹرسٹ کہاں پہ ہیں اور ان کو کس طرح وہ حاصل کر سکتے ہیں. ایک تو دیکھیں نا، آپ نے ڈیفائن کیے کہ آپ کے اس بدلتی دنیا میں آپ کے انٹرسٹ ہیں کیا. پھر اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو آپ نے حاصل کس طرح کرنا ہے، کیونکہ اگر وہ جو آبجیکٹیوز آپ نے اپنے لیے طے کیے ہیں ان کو اگر آپ حاصل نہیں کر سکتے، وہ تو پھر ایلیوسیو ہی ہوئے نا. وہ تو اصل پالیسی وہی ہوتی ہے جو امپلیمنٹیبل ہو، جس کو آپ آبجیکٹیوز ہی وہی ہونے چاہیے جو آپ کی اپنی اسٹرینتھس کو رکھے، اپنے ویکنسز کو سامنے رکھ کے حاصل آپ کر سکتے ہوں. پھر ایک ٹھیک ہے، چیلنجز تو ہر ملک کو ہوتے ہیں، لیکن کیا آپ پرو ایکٹیو ہیں؟ کل جس طرح تمام سارے کے سارے کیبنٹ وہ 2 دن پہلے وہ جینٹری بیچ کو ریسیو کرنے میں لگی ہوئی تھی، تو ہماری تو دیکھیے ترجیحات اس سے ہی واضح ہو جاتی ہیں نا کہ ہم کیا ہیں، لوگ ہیں. تو اس طرح ڈپلومیسی ایک سینسٹیو ایریا ہے، اس کو آپ کیجولی ہینڈل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پہ ریاستیں انوالوڈ ہوتی ہیں، ان کے مفادات انوالوڈ ہوتے ہیں. تو آپ، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس میں بڑے کیجول ہیں. جس طرح ہم ڈومیسٹک پالیسی میں کیجول ہیں، اسی طرح ہم فارن پالیسی کے معاملے میں بھی کیجول ہیں. لیکن بھارت کا یہ معاملہ کم از کم نہیں ہے. کہ ہمیں ان کا ڈفرینس پتہ ہی نہیں ہے، ہم شاید ہر چیز کو پولیٹیسائز کرنے کے قائل ہیں شاید. یہی ہے صحیح. سباز صاحب، آپ کی اجازت ہے ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں؟ پلیز گو اہیڈ. اسٹے ود اس. Welcome back after the break. So I'm very excited about one thing. What is that thing, ma'am? کیا اب پاکستان بنگلہ دیش کو JF-17 تھنڈر طیارے فراہم کرے گا؟ اس سے بات چیت تو ہو رہی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس سے بات کریں، ایک خوشخبری شیئر کرتے چلتے ہیں اپنے ناظرین کے ساتھ کہ پاکستان اب ڈومیسٹکلی ایک جناح کلاس فریگیٹ بنا رہا ہے، اور یہ زبردست فریگیٹ ہے. گو کہ نیوی کے معاملے میں تھوڑے سے ہم ماضی میں غافل رہے ہیں، حالانکہ جدید جنگوں میں نیوی کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. بالکل. لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری توجہ نیوی کو ڈیولپ کرنے میں جا رہی ہے،
اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے بالکل، کیونکہ نیوی کا جو کمپوننٹ ہے نا وہ بہت ضروری ہے ہمارے ڈیٹرنس کو مینٹین کرنے کے لیے. تو جناح کلاس جو فریگیٹ ہے یہ ہم نے انڈیجنسلی اس کو بنایا ہے، ڈیزائن کیا ہے. کچھ ترکیے کی ایک فریگیٹ تھی، اس سے ہم نے کچھ معلومات لیں ترکیے سے، لیکن اس ٹوٹلی ڈیولپڈ ڈومیسٹکلی. تو یہ ایک بڑی ہماری کم از کم کیپیبلٹیز میں اضافہ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. تو یہ ایک خوش آئند بات ہے. اس کی سب سے امپورٹنٹ بات ہے ایک تو یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی بھی اس میں ہوگی، اس کو ڈیٹیکٹ کرنا بڑا مشکل ہوگا. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک اسمیش سپر سونک میزائل کے ساتھ بھی اکوپڈ ہوگی ہے. اور یہ اسمیش جو میزائل ہے یہ سپر سونک بھی ہے. اب سپر سونک کیا ہے؟ سپر سونک وہ چیز ہے جو کہ ساؤنڈ کی رفتار سے بھی تیز جاتا ہے. ماک اگر 1 ہے ایک اسٹینڈرڈ، تو یہ ماک 2.5 یعنی کہ ساؤنڈ کی رفتار سے دگنے سے بھی زیادہ یہ جو میزائل ہے وہ ہوگا. تو یہ ایک بہت اچھی خبر ہے. اور یہ جو بھارت کا ہے نا برہموس سپر سونک میزائل، اس کے ساتھ بھی کمپیٹ کرے گا کسی نہ کسی طور. برہموس کیا ہے؟ یہ برہم پترا اور ماسکو ریور کا، یہ رشیا اور انڈیا کا جوائنٹ وینچر ہے. اور اس کے تحت انہوں نے بڑے سپر سونک، بڑا اچھا یہ کروز میزائل ہے برہموس، اور انہوں نے کافی ڈیولپ کیا ہے. یہ بھی بڑا سپر سونک، ہائپر سونک جسے کہتے ہیں. اور بلکہ ہمارے ناظرین کو علم ہی ہوگا کہ یہ فلیپینس کو بھی دیے ہیں برہموس، ویتنام کو بھی دیے ہیں. اور ابھی جو انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے نا بھارت 26 جنوری کو ریپبلک ڈے پریڈ کے چیف گیسٹ تھے، وہاں بھی ان کی کچھ گفتگو ہوئی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی. یہ $450 ملین کا ہے. انڈونیشیا خریدنا تو چاہتا ہے لیکن شاید بھارت کے پاس ابھی وہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ ٹائم فریم جو ہے وہ کافی لانگ دے رہے ہیں، ایکسٹینڈڈ ٹائم فریم ہے پرووائڈ کرنے کا. تو وہ شاید انڈونیشیا کو، یا شاید پرائسز میں بھی تھوڑا بہت ابھی کچھ چل رہا ہے معاملہ. یہ بھی ناظرین کو بتاتے چلیں کہ انڈونیشیا نے فارملی برکس کو بھی جوائن کر لیا ہے. پہلے تھوڑا سا وہ ریلکٹنٹ تھے لیکن اب انہوں نے دیکھا کہ برکس امپورٹنٹ ہو گیا ہے تو انہوں نے برکس کو بھی جوائن کر لیا. پاکستان کا ابھی تک معاملہ گڑبڑی ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے درخواست دے رکھی ہے لیکن ابھی شاید کوئی بھارت اس کو اپوز کرے گا ان اینی کیس، تو وہ پاسبل ابھی نہیں ہے. تو یہ جو ہمارا جناح کلاس فریگیٹ ہے یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ جی پاکستان JF-17 تھنڈر طیارے دے رہا ہے. اس سے بات تو ہو رہی ہے اور بھارت میں بڑی بے چینی ہے، ہونی بھی چاہیے. اب وہ بھارت چونکہ بنگلہ دیش میں ان کے تعلقات تو اس وقت کشیدہ ہیں ہی ہیں، لیکن چونکہ بنگلہ دیش نے دلچسپی کا اظہار کیا ہے اور پاکستان یقیناً اگر ہم نائجیریا کو دے سکتے ہیں یا میانمار کو دے سکتے ہیں جو کہ بھارت کا نیبر ہے، تو بنگلہ دیش کو کیوں نہیں دے سکتے؟ بنگلہ دیش تو ہمارا بہت ہی برادر ملک ہے اور ہمارا ماضی ہم ایک ساتھ بھی رہے ہیں، ایک پاکستان کا حصہ تھے ہم. تو بنگلہ دیش کو تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی ترجیحیں سر فہرست رکھنا چاہیے اور تھوڑی بہت اپنے یہاں پہ بھی ضروریات کو اسکویز کر کے بنگلہ دیش کو جو بھی ٹائم فریم ہم ایگری کریں اس میں ہمیں ضرور سپلائی کرنے چاہیے JF-17، کیونکہ JF-17 بہرحال اس کی شہرت بڑھتی جا رہی ہے ہر آئے دن، اور اس میں ہم تبدیلیاں بھی کر رہے ہیں اور اس کو جدید سے جدید بنانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. گو کہ اس میں کافی کچھ چین سے بھی ہم نے لیا ہے اور ایویونکس رشیا سے لیے ہیں ہم نے، لیکن ایک جوائنٹ وینچر ہے. لیکن اب اس کی زیادہ تر پروڈکشن پاکستان ہی میں ہو رہی ہے. جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ چین اب J-35 36 بنا رہا ہے، جو اسٹیلتھ طیارے ہیں وہ بھی ہم چین سے لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان اور بھارت کی نیوی جو ہے نا، بھارت ابھی ہم بہت پیچھے ہیں بھارت سے، سچی بات ہے. جہاں تک ایکوپمنٹ کی بات ہے یا جو ہارڈ ویئر ہے اس کی بات ہے، کیونکہ بھارت کے پاس دیکھیے اس وقت جو وار شپس ہیں نا اس میں نیوکلیئر سب مرینز ان کے پاس ہیں، ہمارے پاس نیوکلیئر سب مرین نہیں ہے. انہوں نے نیوکلیئر سب مرینز بھی لے لی، ان کے پاس جو ہیں کیریئرز بھی ہیں.
دو، اور ان کے پاس ٹوٹل جو کیپیسٹی اگر آپ کہہ لیں تمام چیزوں کو شامل کر کے، نیوکلیر سب مرینز کو بھی یا کنونشنل سب مرینز بھی، وار شپس، سرفیس وار شپس بھی، تو تقریباً 135-136 کے قریب ان کے پاس ہیں. اچھا، ان کا خیال یہ تھا کہ 2025 یا 27 تک جو ٹوٹل کیپیسٹی ہوگی 200 وار شپس وہ بنانا چاہ رہے تھے، لیکن پھر ابھی ریویو ہوا 2019 میں، تو اب یہ انہوں نے کم کر کے شاید 150-160 تک 2029-30 تک ان کو یہ وار شپس بنانی ہے. ہمارے ہاں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہم پہلے تھوڑا سا اس سے غافل رہے نیوی کو ڈیولپ کرنے میں، اب ہماری توجہ اس پہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس اس وقت 35 سے 36 وار شپس ہیں تو آنے والے سالوں میں، کچھ سالوں بعد ہم 50-60 تک میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم اپنی وار شپس ڈیولپ کر لیں گے. پاکستان جیسے ملک کے لیے ہمارے دیکھیں نا کوئی اگریسو ڈیزائنز تو ہیں نہیں، یا ہم کسی اور ملک کے ساتھ بھی ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا ہے تو صرف بھارت کے ساتھ ہی ہے. پھر ہم یہ کہ ٹاسک فورس جو ایک بنی ہوئی ہے، نیول ٹاسک فورس 150 ہے، 151 ہے، اس کا بھی ہم حصہ ہیں. اور ابھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے بنگلہ دیش کے کانٹیکسٹ میں منتہا کہ امن ایکسرسائزز ہو رہی ہیں پاکستان میں جو ہمیشہ ہوتی ہیں، اس میں بنگلہ دیش بھی آ رہا ہے اس دفعہ. تو یہ بھی بھارت کو بات پسند نہیں ہے کہ بنگلہ دیش امن ایکسرسائزز میں پاکستان میں جا کر شمولیت، اور اس میں اور بھی لوگ ہیں، امریکہ بھی آتا ہے اور بھی یورپین کنٹریز بھی آتے ہیں، چین بھی ہوتا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایکسرسائزز بھی بڑی فائدہ مند رہتی ہیں کہ کس طرح ہم اس ایریے کو سیکیور کر سکتے ہیں، سیف رکھ سکتے ہیں. تو پاکستان کی نیوی گو کے نمبرز کے اعتبار سے بھارت سے ہی بہت پیچھے ہے، لیکن میرے خیال میں جو کچھ ہمارے پاس اس وقت ہے وہ ایسا ہے کہ ہم بھارت کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں اور اس کو ڈیٹر بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ جو ہے نا، یہ جو جناح فریگیٹ ہے یہ ایئر ڈیفنس سسٹم کو بھی مطلب بریچ کر سکتی ہے. تو چونکہ بھارت نے، آپ جانتی ہیں کہ S-400 ڈیفنس سسٹمز لگا رکھے ہیں، تقریباً 3 بیٹریز تو میرے خیال میں مل گئی ہیں ان کو روس سے، 2 بیٹریز کا انتظار ہے. تو یہ کافی اہمیت کا حامل ہے جناح، اور یہ انڈیجنس ہے. سب سے بڑی بات ہمارے لیے یہ ہے. باقی ہمارے پاس پرانی فریگیٹس بھی موجود ہیں، پرانی سب مرینز بھی موجود ہیں. اچھا، ایک اور بھی ہمارا تھا فرانس کے ساتھ بھی کوئی سب مرین کا، لیکن وہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ فرانس اب کوئی بہت دلچسپی رکھے گا انڈیا کی وجہ سے. انڈیا کی وجہ سے اب کتنا اسکورپین شاید اس کا نام ہے سب مرین کا، وہ اب فرانس ہمیں دے گا نہیں دے گا، کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی، وہ دیکھنے والی چیز ہے. اب دیکھنا یہ کہ پاکستان کی سفارتکاری کس حد تک کامیاب ہوتی ہے، بہت ڈپلومیٹک لیول پہ اور ملٹری سطح پہ بھی ہماری سفارتکاری. فرانس کے ساتھ ہمارے تعلقات میں وہ گرم جوشی نہیں رہی جو کہ زمانے میں ہوا کرتی تھی، اور بھارت نے کافی اسپیس لی ہے کیونکہ بھارت ان سے بہت اسلحہ لے رہا ہے، خاص طور پہ رافیل جو جیٹس ہیں، فائٹر جیٹس، وہ لے رہا ہے. تو اس وجہ سے اس وقت بھارت کا پلہ بھاری ہے. اور ابھی جس طرح ہم نے کل گزشتہ روز بھی کہا تھا کہ ایک سمٹ بھی ہو رہی ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سمٹ فرانس میں اس ماہ کے آخر میں. تو وزیر اعظم مودی اور پریزیڈنٹ میکران دونوں کو چیئر کریں گے اس سمٹ کو. تو یہ، اور پھر سولر الائنس بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت نے ایک انیشیٹو لیا تھا اور فرانس پہلا ملک تھا جس نے سولر الائنس جوائن کیا تھا. اور پھر ایک پہلی جو میٹنگ سمٹ ہوئی تھی میرے خیال میں بھارت میں ہوئی تھی، جو کہ کو چیئر کی تھی فرانس اور بھارت نے. تو اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیے تو بھارت کافی ایگریسولی پرسو کر رہا ہے اپنے جو اس کے سیکیورٹی اور ڈیفنس انٹرسٹ ہیں. پاکستان بھی آہستہ آہستہ، سلولی بٹ اسٹیڈلی موونگ اہیڈ. نو ڈاؤٹ ہمارے پاس ریسورسز کی کمی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ریسورسز ہمارے پاس موجود ہیں تو نیوی بھی پاکستان کی جو ہے وہ بھی اچھی کارکردگی دکھا رہی ہے. کم از کم اسٹریٹجک آبجیکٹیوز یہاں کلیئر ہیں. فارن پالیسی کے میدان میں بہرحال جو ہمیں کمی بیشی نظر آتی ہے، کم از کم ملٹری سائڈ پہ، چاہے وہ نیوی ہو، ایئر فورس ہو یا آرمی ہو، وہاں ہمیں ایک کلیئرٹی نظر آتی ہے کہ ہم نے کس طرح اپنا جو ڈیٹرنس ہے یا اپنی جو سیکیورٹی ہے اس کو کس طرح انوینسیبل بنانا ہے. تو دیٹ از I mean one should take some satisfaction from this. صحیح. سو باسط صاحب، آج کے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. اپنے ویئر سے بھی لیں گے اجازت.
خوش رہیے, خوشیاں بانٹتے رہیے. منتہا حسن کی جانب سے خدا حافظ.